अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह सवेरे पाकिस्तान, और सुबह सवेरे हम उठते हैं तो सबसे पहले अपनी अम्मा का चेहरा देखते हैं, या फिर ये होता है कि बहुत सारे हज़रात हैं जो अपनी बेगम का चेहरा देखते हैं, बहुत सारे लोग हैं उठते हैं अपनी बेटी का चेहरा देखते हैं तो खुशी महसूस करते हैं। और ख़ास तौर पर जब माँ का चेहरा आपको नज़र आता है तो आपको दिली सुकून मिल रहा होता है, क्योंकि माँ आपके उठने से पहले जाग रही होती है और आपके लिए मज़े मज़े की ब्रेकफास्ट बनाने की कोशिश कर रही होती है, या उस चीज़ को प्रेफर कर रही होती है जो आपको पसंद है। तो माँ को अगर हम देखें, अपनी बेटी को हम देखें, या फिर जिन घरों में मतलब माँ भी मौजूद नहीं है, बेटी भी मौजूद नहीं है, बेगम भी नहीं है, या फिर बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं और घर के अंदर एक खात्मा भी आप 24 आवर्स अपने घर में मौजूद रखते हैं, तो आपको एक इज़्ज़त का पहलू नज़र आता है। एक औरत की जब हम बात करते हैं उसके साथ साथ जुड़े इज़्ज़त के पहलू के ऊपर भी बात करते हैं कि घर के अंदर औरत किसी भी शक्ल में मौजूद हो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जब सुबह सवेरे हम उठते हैं या फिर हम अपने घर से बाहर भी निकलते हैं तो बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हमें नज़र आती हैं जो स्ट्रगलिंग वुमेन्स होती हैं, जो काम पे जा रही होती हैं। वो किसी घर की खात्मा भी हो सकती है, किसी स्कूल की टीचर भी हो सकती है, और कहीं पर काम करने वाली कोई जॉब करने वाली खातून भी हो सकती है। मगर वहाँ पर भी जब हम किसी औरत को देखते हैं, माशरे के किसी भी रुख की तरफ अपनी नज़र दौड़ाते हैं, तो किसी भी रुख में हम माशरे के किसी औरत को देखते हैं तो वहाँ पर इज़्ज़त का पहलू अपने हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, अपने दामन से नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत सारे ऐसे वाक़ात होते हैं जिसमें हमें शर्म महसूस होती है ये चीज़ें सुनते हुए, देखते हुए, जानते बूझते हुए कि लोग किस किस्म का बिहेवियर कभी कभार ख़वातीन के साथ कर जाते हैं। तो जब आप कहीं घूमने के लिए भी जाते हैं, जैसे मॉल्स में आप जाते हैं, तो आपको वहाँ पर बहुत सारे ख़वातीन नज़र आती हैं जो अकेले घूमने फिरने के लिए आई होती हैं या इंजॉय करने के लिए आई होती हैं। बहुत सारी फ्रेंड्स होती हैं जो एक गैदरिंग की शक्ल में वहाँ पर मौजूद होती हैं। बहुत सारी ख़वातीन हैं सिनेमा घरों के अंदर मौजूद होती हैं जो कि मूवी को इंजॉय कर रही होती हैं या कार्टून कैरेक्टर्स को इंजॉय कर रही होती हैं। मगर उस सारे तमाम तर चीज़ों के अंदर हमें इस चीज़ का एहसास हमेशा रहना चाहिए कि एक औरत माशरे के अंदर अगर मौजूद है, वो किसी भी शक्ल में है, वो आपकी बेटी है, वो आपके स्कूल टीचर है, वो आपके साथ काम करने वाली आपकी कलीग है, या आपकी माँ है, या आपके घर में काम करने वाली खात्मा है, उसकी इज़्ज़त हमेशा करें। और हमारा दीन इस्लाम भी हमें इसी चीज़ का दर्स देता है कि जब ख़वातीन की बात आती है, जब औरतों की बात आती है, तो उन्हें हमेशा इज़्ज़त की निगाह से देखें, उन्हें एहतराम दें, उनके साथ अदब के साथ पेश आएँ। और औरतों का जो अदब और एहतराम है इसको यकीनी बनाया जाए तो डेफिनेटली माशरे के अंदर जो बहुत बड़ा बिगाड़ हमें नज़र आता है वो बिगाड़ किसी भी शक्ल में हो सकता है। उस बिगाड़ को सुधारा जा सकता है, मगर उसके लिए ज़रूरी है कि आपके दिल के अंदर और आपकी आंखों के अंदर शर्म मौजूद होनी चाहिए, हया मौजूद रहनी चाहिए, और इसके साथ साथ आपके दिल के अंदर औरतों के लिए अदब मौजूद होना चाहिए, एहतराम होना चाहिए। और ये वो सारी चीज़ें हैं जो माशरे के अंदर इस्लाह के पहलू को उजागर करती हैं। तो कोशिश कीजिए कि ये इस्लाह आपकी अपनी शख्सियत के अंदर मौजूद हो ताकि आपका माशरा भी ठीक तरह से आगे पनप सके। तो चलिए इस अच्छी बात के साथ ही कि औरत जब भी आप देखेंगे या कोई भी औरत आपके घर में मौजूद है तो आप उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। अभी मुझे बढ़ना है मौसम की तरफ, क्योंकि मौसम के हवाले से जानना बेहद ज़रूरी है। मौसम की सूरत हाल क्या है, क्योंकि आज भी जब मैं ऑफिस के लिए निकल रही थी तो मैंने देखा ढेर सारे ऐसे बच्चे थे जो अपने पेरेंट्स के साथ जा रहे थे। बहुत सारी स्कूल वैन्स मुझे नज़र आई, बहुत ज़्यादा स्कूल बसेस नज़र आई, उसमें कुछ बच्चे हमें बड़े बुखलाए हुए नज़र आ रहे थे। सुबह सवेरे हालांकि ब्रेकफास्ट करने के बाद उठ के घरों से निकल रहे थे वो स्कूल के लिए, मगर गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि वो बच्चे भी बिल्कुल मुरझाए पड़े थे। तो अभी मौसम की सारा दिन सूरत हाल क्या रहेगी, ना सिर्फ लाहौर बल्कि तमाम मुल्क के बड़े शहरों में, वो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। सबसे पहले लाहौर शहर का मौसम ही मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। लाहौर में कम से कम दर्जा हरारत 27 रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। जबकि अच्छी बात यह है कि आज आपको बादल भी नजर आएंगे। लाहौर के बाद रुक करेंगे इस्लामाबाद का। इस्लामाबाद के मौसम की सूरत हाल इस वक्त यह है कि कम से कम दर्जा हरारत तो सारा दिन में 25 रहेगा और मैक्सिमम 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि दिन भर मौसम खुशगवार रहेगा। और जैसे कि आप सब जानते हैं, हम सब लोगों को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है शहर क़ायद यानी कि कराची के मौसम के हवाले से कि कराची का मौसम कैसा रहेगा। कराची में कम से कम दर्जा हरारत तो 28 और मैक्सिमम 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। दिन भर बादलों और सूरज की आंख मचोली जारी रहेगी, जबकि प्रेडिक्शन है कि आज फिर से बारिश हो सकती है। कराची का मैंने मौसम आपसे शेयर कर लिया। ये डिग्री जब हम आपके साथ शेयर करते हैं तो इसमें रियल फील बहुत ज़्यादा काउंट करती है। जैसे कि कराची की अगर मैक्सिमम मैंने आपके साथ डिग्री शेयर की हैं तो उसमें रियल फील कितनी होगी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेशावर के मौसम की सूरत हाल ये है कि कम से कम दर्जा हरारत तो 26 रहेगा और मैक्सिमम 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। दिन भर पेशावर का मौसम खुशगवार रहेगा।
اور ابھی کوئٹہ میں کم سے کم درجہ حرارت تو 18 رہے گا، مگر میکسیمم 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے، اور کوئٹہ کے اندر بھی دن بھر موسم خوشگوار رہے گا۔ صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان۔ اور ابھی جو میں بات کرنے جا رہی ہوں وہ کبھی روشنیوں کا شہر سمجھا جاتا تھا، ویسے تو پاکستان کا سب سے بڑا اور دنیا کا 7واں بڑا شہر ہے، میں شہر کراچی کی بات کرنے والی ہوں، مگر جتنا بڑا یہ شہر ہے اتنے ہی بڑے یا شاید اس سے بھی کہیں زیادہ بڑے مسائل ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ گندگی کے ڈھیر جگہ جگہ ہمیں نظر آ رہے ہیں، سی ویو پر اسپتالوں کا فضلہ پڑا ہوا ہے، وہاں پر بھی بدترین حالات ہیں، لوگ آؤٹنگ کے لیے نہیں جا سکتے، بارشیں ہوتی ہیں تو پانی کھڑا رہتا ہے، عید گزرتی ہے تو علائشیں اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، سڑکیں اگر دیکھیں تو بڑے بڑے گڑھے ان پر پڑ چکے ہیں، اندر گاڑیاں گر رہی ہیں، بسیں اٹک رہی ہیں، لوگ ہیں کہ کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہو رہے ہیں، بجلی کے پول گر رہے ہیں، تاروں کو اگر دیکھیں تو وہ جگہ جگہ ہمیں ایسے گچھے بنے ہوئے ان کے نظر آ رہے ہیں کہ برے حالات ہیں۔ شہر کراچی کا آخر ہوگا کیا، اور اس وقت کراچی کے اندر کون کون سے اور مزید ایسے مسائل ہیں جو کہ جنم لینے جا رہے ہیں؟ ہمارے سے کراچی سے نمائندہ کراچی چاند نواب موجود ہوں گے، ان سے بات کریں گے۔ چاند نواب، ویسے تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ خود کو کراچی شہر کا وارث سمجھتے ہیں، مگر کیا واقعی کراچی کا کوئی وارث ہے یا ابھی تک لاوارث ہی ہے؟ بالکل، آپ نے جن چیزوں کا مسائلوں کا ذکر کیا واقعی وہ یہ کس پہ بات کی جائے، یہ شہر لاوارث ہو گیا ہے۔ شہر قائد بابا قوم محمد علی جناح، جن کا احسان کہ ہمیں پاکستان بنا کر دیا، لیکن افسوس بابا قوم کا شہر، روشنیوں کا شہر کہلانے والا مسائل گڑھ میں کا بن کر رہ گیا۔ یہاں کوئی اس شہر کو آن کرنے والا نہیں ہے۔ بات کی جائے بارش کی، باران رحمت سمجھی جاتی ہے، لیکن کراچی کی عوام کہتی ہے کہ ایسی زحمت بن گئی ہے، پانی جگہ جگہ بنا ہے، کھڈے ہیں۔ اگر بات کی جائے بجلی، تو بجلی آتی ہے تو کرنٹ لگنے سے لوگ مر جاتے ہیں۔ اگر یہاں بیماریوں کی بات کی جائے کہ وبائی امراض پھیل گئے، جگہ جگہ دمہ، سانس، بچوں میں گیسٹرو کی بیماریاں پھیل گئی ہیں۔ کراچی کا خوبصورت ساحل سمندر جو یہاں دنیا پاکستان کے لیے ایک تحفہ اللہ کی رحمت سے، پورے پاکستان سے لوگ یہاں سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں، لیکن فضلہ میڈیکل کا طبی آلات اور سرنجز پھینک دی گئی ہیں، جس سے ایڈز یا اگر کسی کو سرنج کا ایک نیڈل بھی چبھ گیا تو جو منتقل ہوگا خون اس کے اندر، وہ بیماری جس نے سرنج استعمال کی وہی ہیپاٹائٹس، ایڈ اور دیگر بیماریاں اپنے ساتھ لے کے آئے تھے، تو پکنک کے لیے بیماریاں لے کے جائیں گے جن کے اوپر بات کرتے چلے جائیں گے تو شاید آپ بھی نہ تھکے بتاتے ہوئے، ہم بھی پوچھتے ہوئے، سوال کرتے ہوئے نہ تھکے، مگر تھکی ہوئی تو کراچی کی سیاسی قیادت ہمیں نظر آ رہی ہے، جن کے ہاتھ پیر تو نہیں چل رہے، نہ انتظامیہ کی مشینری چل رہی ہے، ہاں مگر زبانیں سب کی بہت زیادہ چل رہی ہیں۔ جی بالکل، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ بالکل ان یہاں کے سیاستدانوں کی زبانیں چل رہی ہیں۔ اگر بات کروں وزیر بلدیات یا سعید غنی یا وزیر اعلیٰ، اگر تحریک انصاف، MQM کی جماعتیں یا میئر کراچی کو اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو فوراً روستم پر آ کر 2 منٹ لگاتے ہیں انکاؤنٹر کرنے کے، لیکن شہر میں کا دورہ صرف فوٹو سیشن کے لیے تو کرتے ہیں، جگہ جگہ پانی جمع ہے، ایمبولینس پھنس جاتی ہیں، اگر مریض اسپتال تک جا رہا ہے، اگر وہ آرتھوپیڈک اس کی ہڈی ٹوٹ گئی تو کھڈوں میں آرتھوپیڈک کے پاس جانے کی ضرورت ہے، یا تو ہڈی اور ٹوٹ جائے گی یا جڑ جائے گی۔ لیکن یہاں اگر دیکھا جائے تو ہر کوئی اپنی سیاسی دکان چمکا رہا ہے، روسٹم پہ آ جاتا ہے، میڈیا کو بلا لیتا ہے، بڑے انداز سے بیان دیتے ہیں کہ میڈیا سے بات کریں گے وزیر اطلاعات سندھ، لیکن سائیں سرکار بھی نظر نہیں آتی۔ وزیر اعلیٰ رات کو دورے پہ نکلتے ہیں کراچی کے، عوام کا کوئی سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، عوام کو لاوارث چھوڑ دیا گیا ہے۔ اگر انتخابات ہوتے ہیں، دن کی روشنی میں اگر نکلیں گے چاند نواب تو اندازہ کر سکیں گے کہ کراچی شہر کے مسائل کیا ہے۔ رات کے اندھیرے میں منہ چھپا کے نکلنے کا فائدہ نہیں ہے، مگر وہاں پر جو سڑکوں کی بدترین حالت ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ سیاسی قیادت اس سے متعلق کیا کرتی ہے، بدترین ٹریفک جام رہتا ہے۔ تو چلیے مزید بھی آپ سے اپڈیٹ لیتے رہیں گے۔ تھینک یو سو مچ چاند نواب، آپ ہمیں کراچی کی بدترین صورتحال سے متعلق اپڈیٹ کر رہے تھے۔ کراچی شہر کو تو ہم دعائیں کر سکتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی وارث مل جائے یا کوئی فرشتہ اتر آئے، جو اتنے ڈھیر سارے مسائل ہیں اور اتنے بڑے مسائل ہیں جو شاید حل ہو سکتے ہیں، مگر اس کے لیے آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے، نیت بھی درکار ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کسی کام کو انجام دینے کے لیے آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے۔ چلیے صبح سویر پاکستان میں ابھی میں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھ رہی ہوں، جب بریک سے واپس آئیں
جائیں گے تو کچھ بات کریں گے محرم الحرام سے متعلق. ہمارے ساتھ صبح سویرے پاکستان، صبح سویرے پاکستان. جب ہم بات کریں گے پھولوں کی، خوبصورت پھولوں کی، سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہ اور حضرت عبداللہ بن جعفر طیار علیہ السلام کے لخت جگر کی بات کریں گے، سیدنا اون محمد علیہ السلام کے حوالے سے جب ہم خصوصی گفتگو کریں گے تو یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ میرے رب کو ایسا کیوں مقصود تھا کہ خاتون جنت سیدہ کائنات جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے نواسوں کی شہادتیں کیوں کر مقصود تھی میرے رب کو، کتنے عظیم تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بیٹی کی یہ پاک بیٹے، اور اس کے علاوہ گھرانہ علی علیہ السلام کی دیگر اولادوں کی قربانیوں کو بھی یاد کریں گے. اور ان سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے بڑے ہی معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں اسلامک اسکالر ہیں ضیا بطول صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامک اسکالر ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کے بھی وقت کا بہت شکریہ. ضیا بطول صاحبہ، جس طرح سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں سیدہ زینب بنت علی السلام اللہ علیہ کی ان خوبصورت پھولوں کی جن کی شہادتیں میرے رب کو مقصود تھیں، تو میدان کربلا میں وہ دونوں موجود تھے، اس سے متعلق ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ کچھ شیئر کیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. واقعات کربلا کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان شخصیات کے اوپر ضرور گفتگو کریں، کیونکہ آج ہماری جو نوجوان نسل ہے، ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان سب کو یہ جاننا چاہیے کہ وہاں کون سے روشن کردار تھے آخر، کہ آج 1400 سال گزر گئے، اس غم کو اسی طرح منایا جاتا ہے، محرم کی یاد کو اسی طرح منایا جاتا ہے، اور آج اسلام انہی کا مرہون منت ہے. تو وہ کردار ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم انہیں اپنا سکیں. انہی میں سے 2 کردار یہ ہیں جن کی آپ نے بات کی، اور جو انہوں نے ابھی بہت ہی خوبصورت کلام ان کے لیے پڑھا جناب اون محمد کے لیے. یہ دونوں صاحبزادے تھے جناب سیدہ زینب کبریٰ کے، اور نواسے تھے حضرت علی ابن ابی طالب کے، اور پوتے تھے یہ جعفر طیار کے. جعفر طیار کے بارے میں سب کو معلوم ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ان کے بازو دونوں شہید ہو، شہادت میں ان کے دونوں بازو قلم ہوئے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے پروں کے ساتھ، دونوں پروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے بازوؤں کے صلے میں ان کو پر عطا کیے ہیں، اور وہ جنت میں پرواز کرتے ہیں. تو وہ جناب جعفر طیار کے پوتے تھے اور حضرت علی کے نواسے تھے. اور پھر ان کی نانی جو ہے، یہ تو ان کا شجرہ ہو گیا نا، ان کا نسب میں نے کہا تھوڑا سا سامعین کے لیے ہم ضرور بتا دیں، ناظرین کو پتہ چلنا چاہیے. جناب خدیجۃ الکبریٰ ان کی نانی تھیں، اور جناب جعفر طیار کی جو زوجہ تھیں وہ ان کی دادی تھیں. اور دیکھیں پھر کس گود کے پالے ہیں. جناب سیدہ زینب کبریٰ جو ہیں یہ عقیلہ بنی ہاشم کہلاتی تھیں، کہ بنی ہاشم میں سب سے زیادہ فہم و فراست والی خاتون تھیں. پھر دوسرے اس قدر عبادت گزار تھیں کہ کسی نے اس کرب و بلا کے زمانے میں بھی جب انتہائی دقت کا اور مشکل کا وقت تھا، کسی نے ان کو نماز شب تک قضا کرتے نہیں دیکھا. اور امام حسین علیہ السلام نے جو آخری کچھ وصیتیں کی، ان میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ بہن زینب مجھے اپنی نماز شب کی دعا میں یاد رکھیے گا. تو اس طرح کی تربیت تھی جناب اون محمد کی. ان کے جو تاریخ میں ان کی عمروں کے بارے میں روایت ہے، اس میں جناب اون کی عمر جو ہے وہ لگ بھگ 11 سال کے قریب تھی، اور جناب محمد جو ہے ان کی عمر جو ہے وہ 9 سال کے قریب تھی. اب یہ کم عمری ہے، کم سنی ہے، یہ کوئی جنگ کی عمر نہیں ہے، لیکن یہ جناب جی جذبہ دیکھیں، ان کا عزم دیکھیں. اور پھر جو جوانان ہاشم تھے یہ پورے عرب میں مشہور تھے اپنے فہم و فراست کے لیے، اپنی جسمانی وجاہت کے لیے، اور فنون حرب کے لیے. کیونکہ جنگ ان کا بچہ بھی جو ہے وہ مجاہد تھا، کیونکہ یہ ان ماؤں کی گودوں کے پالے تھے جو خود مجاہدہ تھیں، اور یہ جہاد کے اور اللہ کے دین کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کو اپنا اعزاز سمجھتے تھے. تو جناب اون محمد جو ہیں ان کو جناب عبداللہ نے، جو ان کے والد تھے جناب جعفر طیار کے بیٹے تھے، جب امام حسین علیہ السلام روانہ ہوئے ہیں مدینہ سے اور جناب زینب بھی آ گئی ہیں، تو جناب عبداللہ نے ان کو پیچھے روانہ کیا اور اس پیغام کے ساتھ روانہ کیا. حضرت زینب کو کہا کہ جناب اون کو آپ اپنی طرف سے قربان کیجئے گا امام کے اوپر، اگر امام کے اوپر مشکل وقت آئے، اور میں چونکہ اس جہاد میں شامل نہیں ہوں، اور جناب محمد کو جو ہے وہ آپ میری طرف سے قربان کر دیں. تو ان دونوں کو امام کا صدقہ کر کے آپ امام کی راہ میں اور اللہ کی راہ میں اور شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچانے کے لیے قربان کر دیں. تو اس جذبے کے ساتھ وہ بچے ان کے والد نے جناب زینب کے حوالے کیے تھے، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کی عظمت کو سلام
کام ہو کہ بار بار اجازت مانگتی تھیں. جیسے ہی صحاب جو ہیں ان کی شہادت ہو گئی یوم عاشور کو, تو اس کے بعد جناب سیدہ زینب بار بار کہتی تھیں امام حسین علیہ السلام سے کہ آپ میرے بچوں کو اجازت دیں, کیونکہ میں اس بات کو گوارا نہیں کر سکتی کہ آپ کی اولاد میرے بچوں سے پہلے شہید ہو جائے, ان سے پہلے چلے جائے. میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے آپ کے اوپر, میرے نانا کے دین پر سب سے پہلے قربان ہو جائے. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. جب ہم بات کرتے ہیں, اب جب جگر گوشوں کی بات آتی ہے, سید احمد سیدی صاحب, جب دو کم سن کم عمر میرے رب کو بہت ہی قریب, بہت ہی عزیز, ان کی شہادتیں بھی مقصود ہیں. سیدنا اونو محمد علیہ السلام جب میدان کربلا میں پہنچتے ہیں, اور سب سے پہلے دونوں میں سے شہادت کس کی ہوتی ہے؟ جب میں دیکھتی ہوں ایک 9 سال کا بچہ اور ایک 11 سال کا بچہ, مگر جذبہ اس قدر بڑا کہ ہم کیا کہیں اس جذبے کے اوپر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کی شہادت کیوں مقصود تھی. یاد رہیں اس وقت جو دین اسلام ہے اس کی آبیاری کے لیے انہیں فاطمی کی ضرورت تھی, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کو قبول فرمایا. اور ایک حقیقت واضح کی کہ قلت کثرت کے اوپر غالب آ گئی, کردار اقتدار کے اوپر غالب آ گیا, اور جبر و استبداد کے اوپر صبر و استقلال غالب آیا. کربلا ایک واقعہ نہیں ہے, حادثہ نہیں ہے, بلکہ ایک غلط فہمی کے ازالے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ امت مسلمہ اور اسلامی ریاست کا مرکز جو ہے وہ شام کے محلات نہیں بلکہ مسجد نبوی ہے. بے شک اس غلط فہمی سے نکالنے کے لیے یہ سارے معاملات جو ہیں ہمارے سامنے ہیں, اور قرآن کریم میں یہ شہادت اس لیے بھی مقصود تھی. اللہ تعالیٰ نے ایک پورا چارٹ دیا ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے, کبھی خوف دے کر, کبھی بھوک دے کر, کبھی جانوں کا نقصان دے کر, کبھی تمہارے بینیفٹس کو ضائع کر کے, اور مستقبل کے تمہارے منافع چھین کر, اور جو اس میں کامیاب ٹھہریں گے انہیں بشارت دی گئی ہے. تو کربلا کا کمرہ امتحان وہ کمرہ امتحان ہے جس میں دنیا بھر کے جتنے امتحان ممکنہ طور پر ہو سکتے ہیں, سفر امتحان ہے, بھوک امتحان ہے, جبر و استبداد جو ہے وہ امتحان ہے, اور پھر شہادتیں امتحان ہیں, پھر شہادتوں کے اوپر گھوڑے دوڑانا, یہ سارا کچھ امتحان تھا. اور کربلا کے کمرے امتحان میں سارے امتحان موجود ہیں. جہاں تک جناب اونو محمد کا ہے, حضرت محمد کو پہلے بھیجا گیا, اور آپ نے 10 جو ہے 11 سال کا لڑکا نوجوان جو ہے وہ 10 یزیدیوں کو واصل جہنم کرتا ہے, اور دوسری طرف حضرت اون ہے. اور جب حضرت محمد کی لاش اٹھا کر حضرت امام حسین لاتے ہیں تو سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں, اور ادھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے جب بار بار اجازت مانگی جا رہی تھی تو انہوں نے بھی اس وقت ان کی چشمان مبارک پرنم ہو گئیں. تو جب ان کا لاشا مبارک لا کر رکھا خیموں میں تو فرمایا, بہن زینب آج تیری تمنا پوری ہو گئی اور تیرا لخت جگر بھی اللہ کے دین کے اوپر قربان ہو گیا. تو یہ ایک عجیب جذبہ تھا جو کار فرما تھا, جس میں زندگی اور موت کے مفہوم کو تبدیل کر کے رکھ دیا گیا, اور بتا دیا گیا کہ ایسے بھی اس جہاں میں گزرے ہیں کچھ شہید, مقتول تا ابد رہا, قاتل نہیں رہا. تو یہ وہ جذبہ ہے جو ہمیں کربلا میں نظر آتا ہے. صحیح ہے. ضیابت الصاحب, سیدنا محمد علیہ السلام جب امام علی مقام علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں, طلب کرتے ہیں, ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, وہ جو آنکھیں پرنم ہو جاتی ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ کو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے جس قدر محبت تھی اسی قدر محبت امام حسین علیہ السلام کو بھی جناب زینب سلام اللہ علیہ سے تھی. جناب زینب سلام اللہ علیہ کے مصائب کا بھی امام کو اندازہ تھا, اس لیے کہ چشمے امام دیکھ رہی تھی کہ ہماری شہادت کے بعد
بی بی کے اوپر کیا کیا وقت اور کیا کیا مصائب آنے والے ہیں. پھر یہ بھی جانتے تھے کہ جناب سیدہ زینب کا کل اثاثہ یہ 2 صاحبزادے ہیں جو جناب اون و محمد وہ کربلا میں لے کر آئی ہیں, اور یہ بھی وہ دین اسلام کی راہ میں اور میرے اوپر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. امام عالی مقام کے ساتھ جناب سیدہ زینب کا ہمشیرہ کا رشتہ تو تھا ہی, لیکن جناب سیدہ زینب ان کے مقام کو بطور امام بھی جانتی تھیں. اس لیے امام کی جان کی حفاظت, امام کے مقصد کی حفاظت, اور جو بھی امام وقت ہو اس کے مشن کی حفاظت, اور پھر دین اسلام کی حفاظت اور شریعت محمد مصطفیٰ کی حفاظت جو ہے وہ بے حد لازم تھی. جو جنگ کی بات آپ نے کی تھی کہ امام حضرت اون اور حضرت محمد اور حضرت اون جب میدان جنگ میں گئے ہیں تو انہوں نے بیسیوں, جیسے ابھی یہ بتا رہے تھے کہ ان کو جو تھے وہاں پر جنگ کرنے والے اور جو یزیدی فوج کے سپاہی تھے ان کو انہوں نے واصل جہنم کیا ہے. اور پھر ابن سعد نے یہ کہا, اس نے کہا اگر ایک ایک کر کے ان کے مقابلے میں جاؤ گے تو یہ علی کے نواسے ہیں, یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں, یہ تمہیں کاٹ کے رکھ دیں گے, اس لیے ان پر چاروں جانب سے حملہ کرو. پھر حضرت محمد کے اوپر اسی طرح چاروں جانب سے حملہ کیا گیا. جس کے ہاتھ میں گرز آیا اس نے گرز مارا, جس کے ہاتھ میں تیر تھا اس نے تیر مارا, جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار سے حملہ کیا. اور یہ جو ننھے پھول تھے گلشن فاطمہ کے, یہ خاک کربلا میں غلطاں ہو گئے خون میں اپنے میں. اور وہ شعر مجھے یاد آ رہا تھا اس کے اوپر کہ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر, آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر, گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر. جناب اون و محمد کی شہادت آپ دیکھتے ہیں تو اسی طرح لگتا ہے کہ جیسے 2 پھول مسل دیے ہوں کسی نے اور ان کو ریت میں مسل کے پھینک دیا ہو. لیکن ان 2 جوانوں کی شہادت ایسی تھی کہ انہوں نے یزیدی فوج کو بہت ہی مشکل وقت دیا, بہت سے لوگوں کو واصل جہنم کیا, اور 100 کے قریب لوگ تھے جو ان سے زخمی بھی ہوئے ان کی تلوار سے. اور ان کی کم سنی کا عالم یہ تھا کہ جب امام علی مقام نے ان کو سواری پر سوار کرایا ہے تو ان کے پاؤں رکاب تک نہیں پہنچتے تھے, پاؤں رکاب تک نہیں آتے تھے. لیکن اس کے باوجود جذبہ ایسا جوان تھا, کیونکہ ان کی جو تربیت ہے فنون سپاہ انہوں نے سیکھے تھے جناب عباس سے, جناب غازی علمدار سے. تو پھر کیا ہی کہنے تھے ان جوانان ہاشم کی جنگ کے کہ یزیدی فوج بھی ایک بار دانتوں میں انگلیاں دبا کر دیکھتی تھی کہ یہ علی کے نواسے اور جعفر طیار کے پوتے کس طرح کی جنگ لڑ رہے ہیں راہ اسلام میں. اس لیے کہ ان کا مقصد عظیم تھا, ان کا مقصد اتنا عظیم تھا کہ ان کو اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی, ان کو اپنی کمسنی کی پرواہ نہیں تھی, دین اسلام کا علم بلند. اور انہوں نے اپنی والدہ کا اور اپنے والد کا وہ جو قول تھا وہ نبھا دیا. اور جناب سیدہ زینب کے لیے جب آخری سلام بھیجا, جب امام حسین علیہ السلام کو انہوں نے پکارا ہے, امام حسین آخری وقت میں ان کے پاس پہنچے ہیں, تو دونوں کا پیغام یہ تھا کہ ہماری والدہ کو ہمارا سلام دیجیے گا اور ان سے کہیے گا کہ ہم نے اپنا وعدہ نبھایا, ہم نے پانی نہیں پیا. کیونکہ جناب سیدہ زینب نے جب ان کو بھیجا ہے میدان جنگ کی جانب تو ان سے کہا تھا کہ دیکھنا نہر فرات کی طرف نہ جانا, اس لیے کہ امام پیاسے ہیں, ان کے بچے پیاسے ہیں, تم نے پانی نہیں پینا, تمہاری سواری اور تم بھی پانی سے سیراب نہ ہو. تو انہوں نے جو آخری سلام بھیجا ہے اس میں یہ کہا ہے کہ ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا اور ہم نے اپنے نانا کے دین پر اپنی جان کو قربان کر دی. سید احمد سیدی صاحب, سیدنا محمد علیہ السلام کی شہادت پہلے ہوتی ہے اور سیدنا اون علیہ السلام کی شہادت بعد میں ہوتی ہے. وہ ایسا کیا کرتے ہیں اور کیا کچھ کر گزرتے ہیں جب ان کی شہادت ہوتی ہے, اگر ہم سیدنا اون علیہ السلام کی بات کرتے ہیں؟ بلا شبہ یہ جو حادثہ کربلا ہے اس میں بڑے ہمارے لیے سبق موجود ہیں, اور ان اسباق میں سے سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ کبھی بھی جبر کے سامنے سر نہ جھکایا جائے, اور سب سے قیمتی چیز کی بھی اگر قربانی دینی پڑے تو وہ قربانی دے دینی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے کہ نظریہ کی حفاظت کرنی چاہیے, اور نظریات کی حفاظت جب تک کی جاتی رہی ہے تو امت جو ہے وہ آگے بڑھتی رہی ہے, اور جب نظریات پس پشت ڈال دیے گئے ہیں تو پھر ہم کمزور ہوتے چلے گئے ہیں. تو اس لیے ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ اتنے معصوم لڑکپن کی عمر ہے اور یہ معصوم بچے دین حق پر قربان ہو کر اس حقیقت کا اظہار کر گئے کہ ہم اہل جنوں اور جھکیں موت کے آگے, ہم جب بھی موت پہ احسان کریں گے. یہ وہ نوجوان ہیں جنہوں نے موت کو زندگی میں تبدیل کر دیا اور حیات ابدی میں تبدیل کر دیا. جہاں تک حضرت اون رضی اللہ عنہ کی شہادت کا تعلق ہے, یہ حضرت محمد سے چھوٹے ہیں لیکن جذبہ اتنا جوان ہے کہ بیسیوں یزیدی ان کے مقابلے میں آتے ہیں. جس طرح ہماری بہن ریاض بطول صاحبہ کہہ رہی تھی کہ کاٹ کر رکھ دیتے ہیں, اور علیحدہ بنو ہاشم کے ان شہزادوں کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں رہتا.
تو اس لیے ہمیں ان کے کردار سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی کبھی اقتدار اور کردار ٹکرائے تو کردار ہمیشہ غالب آتا ہے. ہمیں کردار کو پیش نظر رکھنا چاہیے, اقتدار کی بھول بھلیوں میں گم نہیں ہو جانا چاہیے. بالکل صحیح. اچھا ضیاء بطول صاحبہ, اگر گھرانہ علی علیہ السلام کی دیگر اولادوں کی قربانیوں سے متعلق بات کریں تو وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. جی, یہ تو ابھی ہم ذکر کر رہے تھے جناب سیدہ زینب کبریٰ کی قربانیوں کا, لیکن کربلا ایک ایسی درسگاہ ہے کہ جس میں آپ کو ہر کردار ملتا ہے اور ہر طرح کی قربانی ملتی ہے. اس میں آپ کو اصحاب کی قربانیاں آپ کے سامنے ہیں. اور اگر خاص طور پہ آپ نے چونکہ سوال کیا اولاد علی ابن ابی طالب کے بارے میں, تو آپ جب اگر جناب علی کی اولادوں کے بارے میں دیکھتے ہیں تو پھر جناب سیدہ فاطمہ زہرا کے فرزند امام حسین علیہ السلام تو وہاں موجود ہی تھے, سید شہدائے کربلا ہیں, لیکن بی بی ام البنین جن سے عقد کیا ہے حضرت علی علیہ السلام نے جناب سیدہ فاطمہ زہرا کے بعد, اس میں جو حضرت عقیل کی اور ان کی گفتگو کی ایک روایت ہے. حضرت علی جانتے تھے لیکن تاریخ میں یہ روایت دانستہ ایک ہمارے پاس ریکارڈ میں موجود ہے کہ جب آپ شادی کریں تو آپ کیسے خاندان میں کریں, کہ انہوں نے علم الانساب کے ماہر جو اپنے بھائی تھے عقیل, ان سے کہا کہ آپ ایک ایسے خاندان میں میرے لیے سوال کریں کہ جہاں کوئی ایسی خاتون ہے جو بہادر پیدا کرے, شجاع بیٹا پیدا کرے. تو پھر جناب فاطمہ کلابیہ, بنو کلاب وہ قبیلہ تھا جہاں پہ جناب علی نے دوسری شادی کی جناب سیدہ فاطمہ زہرا کے وصال کے بعد, تو بی بی ام البنین ان کے گھر میں آئیں. ان کا نام فاطمہ کلابیہ تھا لیکن ان کو ام البنین اس لیے کہتے تھے کہ وہ 4 بیٹوں کی ماں تھی. جناب عباس کے 3 اور بھائی بھی اس مارکے میں شریک تھے, جعفر تھے, عبداللہ تھے, عثمان تھے, وہ ان کے ساتھ, اور یہ سب جناب عباس سے چھوٹے تھے اور یہ بھی اس مارکے میں شامل تھے. بی بی ام البنین کا بھی بڑا مقام ہے کہ بی بی ام البنین جب شادی ہو کر جناب سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر میں آئی ہیں تو دہلیز پہ سجدہ کرتی تھی کہ اس دہلیز پر جناب سیدہ فاطمہ زہرا کے پاؤں لگے ہیں. صحن کے درمیان میں نہیں چلتی تھی کہ یہاں بی بی کے پاؤں لگے ہیں, مبادہ مجھ سے بے ادبی میں میرا پیر ان کے پاؤں کے نشان پر نہ آ جائے. اس قدر ادب والی خاتون تھیں. تو پھر اس گود سے ہی ایسے وفادار بیٹے پیدا ہوئے کہ جنہوں نے اپنی جان کا مقصد ہی یہ سمجھا کہ ہم اپنی جانیں امام علی مقام کے اوپر قربان کریں, اس دین کے اوپر قربان کریں. اس لیے وفا جناب عباس علمدار نے اپنے نام کر لی. دیکھیں آج بھی اگر علم ہے تو وہ جناب عباس کا علم کہلاتا ہے, حالانکہ یہ وہی علم ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو دیا اور پھر حضرت علی علیہ السلام سے امام حسن اور امام حسین تک آیا. لیکن جناب عباس نے اپنی وفاداری سے اور اپنی شجاعت سے اس کو اپنے نام کر لیا. ان کے جو دوسرے تینوں بھائی تھے, جناب جعفر, جناب عثمان اور جناب عبداللہ, ان سب کی بھی بعد دیگرے کربلا کے اندر شہادت ہوئی ہے. جناب عباس نے اپنے بھائیوں کو بھی امام علی مقام کی اولاد سے پہلے قربانی کے لیے پیش کیا ہے, تاکہ امام علی مقام کے اس مقصد کی تکمیل کے لیے بی بی ام البنین نے ان کو جو وصیت کر کے بھیجی تھی. بی بی ام البنین کے یہاں نہ آنے میں کربلا میں ایک یہ حکمت پوشیدہ تھی کہ چونکہ جناب صغرا جو ہیں وہ پیچھے تھیں, مدینہ میں تھیں, اور بی بی ام سلمہ بھی وہاں تھیں, تو بی بی ام البنین ان کے ساتھ وہاں پر ان کی دیکھ بھال کے لیے موجود تھیں. لیکن بی بی ام البنین کی ایک روایت تاریخ میں ہمیں ملتی ہے کہ جب واقعات کربلا مکمل ہوئے اور بیبیاں مدینہ واپس پہنچی تو بی بی ام البنین نے سب سے پہلے جناب سیدہ زینب سے یہ پوچھا کہ کیا میرے بیٹوں نے وفا کی؟ تو جناب سیدہ زینب نے کہا کہ جی, آپ کے بیٹوں نے ایسی وفا کی کہ وفا اپنے نام لکھ لی, وہ سب پہلے قربان ہوئے. اور بی بی ام البنین تاریخ میں موجود ہے کہ اس کے بعد نہ کبھی وہ سائے میں بیٹھیں, وہ ہمیشہ دھوپ میں بیٹھتی تھی کہ میرے حسین جو ہیں وہ دھوپ میں, واقعات کربلا میں انہوں نے یہ جان لیا تھا کہ وہ دھوپ اور کی سختیاں برداشت کرتے سبحان اللہ. گفتگو تو ایسی سحر انگیز ہے کہ شاید رکنا یا خود کو روکنا بڑا مشکل ہو جائے, مگر وقت کی چونکہ کمی ہوتی ہے تو ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے. مگر اس سے پہلے سعید احمد سعیدی صاحب, کوئی واقعہ کربلا کے حوالے سے یا محرم کے حوالے سے کوئی بھی آپ میسیج جو جلدی سے دے سکیں. جی میں عرض کر دیتا ہوں. حضرت ابو بکر نام کے حضرت علی کے بیٹے تھے, جو حضرت فاطمہ کے بعد 8 ازواج تھیں جن سے آپ نے نکاح فرمایا. ان سے حضرت ابو بکر, حضرت عثمان نام کے بھی شہزادے ملتے ہیں, اور اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کے درمیان کتنی باہمی محبت تھی کہ وہ اپنی اولاد کے نام جو ہے وہ ایک دوسرے کے نام پر رکھتے تھے, نام کے اوپر. اور یہی وہ سبق ہے کہ تاریخ کو قرآن و سنت پر پیش کیا جائے تاکہ امت بنے, نہ کہ قرآن و سنت کو تاریخ پر پیش کر کے فرقوں میں تبدیل کر دیا. بہت شکریہ ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب, تو صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ابھی بریک کی طرف بڑھیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ بات کریں گے بیٹی سے متعلق. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے
بیٹی تو رحمت ہے مگر ہم لوگ شاید یہ معاشرہ شاید اس بیٹی کو زحمت سمجھتا ہے. جب ہم بیٹی کی تربیت کی بات کرتے ہیں تو اس کی تربیت نہ جانے ہم کن پہلوؤں میں سوچتے ہیں. جب بیٹی کو پڑھانے کی باری آتی ہے تو ہم صرف اس کی جہیز کی فکر کرتے ہیں. جب بیٹی کو کچھ سکھانے کی باری آتی ہے تو صرف گھرداری تک اس کو محدود کر دیا جاتا ہے. جب بیٹی کو بہت سارا پیار دینے کی باری آتی ہے تو ہم صرف اس کے حصے میں اس کے کٹورے میں صرف نفرت ڈال دیتے ہیں. جب بیٹی کو آگے بڑھانے کی بات آتی ہے تو شاید ہم صرف اپنے بیٹوں کو پریفرنس دیتے ہیں. تو بیٹی زمانہ جاہلیت تھا اور بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کو زحمت نہیں رحمت بنا دیا اور بتایا کہ یہ رحمت ہے. مگر افسوس کے ساتھ ہم دوبارہ شاید زمانہ جاہلیت یا پھر پتھروں کے دور کی طرف جا رہے ہیں جہاں پر بیٹیوں کو رحمت نہیں زحمت سمجھا جاتا تھا. بیٹی واقعی رحمت ہے مگر یہ معاشرہ اسے زحمت کیوں سمجھتا ہے، اور اسلام بیٹی کا کیا مقام بیان کرتا ہے، کیا مرتبہ بیان کرتا ہے، بیٹی کی فضیلت اور اس کی عظمت کیا ہے. اس تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں سب کا تعارف آپ کے ساتھ کرا دیتی ہوں. سب سے پہلے رہنما تحریک انصاف ہیں، MP پنجاب اسمبلی، مسرت جمشید چیمہ صاحبہ ہیں. بہت شکریہ مسرت صاحبہ آپ کا. ان کے ہمراہ ماہر نفسیات اور سماجی کارکن ہیں سعدیہ سادات صاحبہ. بہت شکریہ سعدیہ آپ کا بھی، تھینک یو سو مچ. مگر کراچی اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ مائنڈ سائنس ایکسپرٹ ڈاکٹر عمران صاحب موجود ہوں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. مگر اس کے ساتھ ساتھ اسلامک اسکالر ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ بھی موجود ہوں گی. ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ آپ ہی سے آغاز کر لیتی ہوں. بیٹی کی جب بات کریں گے تو بیٹی کی عظمت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، ہمارا دین بیٹی کا کیا مقام، کیا رتبہ بیان کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے جب میں بیٹی کی عظمت کے متعلق بات کرتی ہوں تو مجھے عورت کے متعلق بات کرنا چاہیے، اس لیے کہ مذہب اسلام نے بلکہ تخلیق انسانیت سے، تخلیق کائنات سے عورت کو محترم بنایا گیا، عورت کو عزت دی گئی، عورت کو مرتبہ دیا گیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم ادب، شاعری، لٹریچر کی جانب آتے ہیں تو وہاں پر بھی جتنے بھی خوبصورت اشارے اور استعارے ہیں وہ تمام کے تمام ذات عورت سے وابستہ ہیں. یعنی مادر وطن کا حسین تصور، مادر درسگاہ کا حسین تصور، ہمیں سب ذات عورت سے وابستہ نظر آتے ہیں. لیکن جب دنیا مٹیریل کی جانب، مادیت کی جانب متوجہ ہوئی تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ اسی عورت کو جو کہ کل تک مقدس تھی، مطہر تھی، دیوی تھی، اسی عورت کو ٹرکی میں حیوانوں کی صف میں کھڑا کر دیا گیا. ہندوستان کی سرزمین پر ستی کی بے رحمانہ بھیٹ چڑھا دیا گیا اور عرب کی سرزمین پر بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کیا جانے لگا. اور قرآن مجید میں بھی اس کا اشارہ دیا گیا. سورہ نحل میں صاف صاف واضح طور پر بیان فرمایا گیا کہ تم لوگ یاد کرو اس وقت کو کہ جب تمہارے گھر میں بیٹی کی ولادت ہوا کرتی تھی تو تمہارے چہرے رنج کے مارے سیاہ پڑ جایا کرتے تھے. تو یقیناً تاریخ عرب میں بھی ہمیں جب بیٹی کی بات آتی ہے تو مجھے ایک شاعر کا شعر کچھ یوں یاد آتا ہے کہ جس نے کہا کہ کسی بھی عورت کے واسطے 3 گھر ہوا کرتے ہیں. ایک اس کے باپ کا گھر، ایک اس کے شوہر کا گھر، اور تیسرا وہ گھر کے جس قبر میں اسے دفن کیا جاتا ہے. اور شاعر کہتا ہے کہ سب سے بہترین گھر وہ ہے کہ جو آخری یعنی تیسرا گھر ہے جس قبر میں اسے دفن کیا جائے. تو میری بہن، ادب یا لٹریچر کسی بھی دور کا عہد کا عکاس ہوا کرتا ہے. مثلاً ہم شیکسپیئر کے ڈراموں میں شیکسپیئر کے زمانے کو دیکھتے ہیں، غالب کی شاعری میں غالب کا زمانہ نظر آتا ہے، میر کی شاعری میں میر کا عہد نظر آتا ہے. تو بالکل ایسے ہی اگر عرب کا شاعر کہہ رہا ہے کہ کسی بھی بیٹی کے واسطے قبر بہترین مقام ہے تو یقیناً اس دور میں بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کیا جاتا ہوگا. بیٹی باپ کے واسطے ذلت کا، حقارت کا سبب بن جاتی ہوگی. لیکن یاد رکھیے کہ ہمارے یہاں غلط فہمی میں ان روایات کو غلط ملت کر دیا جاتا ہے. یعنی تاریخ عرب اور تاریخ اسلام کو کہیں ملا جلا دیا جاتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا کہ تاریخ عرب ایک علیحدہ چیز ہے، تاریخ اسلام ایک علیحدہ چیز ہے. تاریخ عرب نے یہ کہا کہ بیٹی باپ کے واسطے ذلت اور حقارت کا باعث ہے. تاریخ اسلام نے کہا کہ نہیں، بیٹی تو اتنی عزت مرتبے والی ہے کہ اگر رحمت للعالمین جیسا باپ آئے تو فاطمہ زہرا کے آنے پر وہ استقبال کے واسطے کھڑا ہو جائے. تاریخ عرب نے یہ کہا کہ بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا ہے. تاریخ اسلام نے کہا کہ نہیں، بیٹی باپ کی وراثت میں سے حصہ دار ہے. بیٹی کے اوپر علم حاصل کرنا ویسے ہی واجب اور لازم ہے
جیسے کہ کسی مرد کے لیے. تاریخ عرب نے کہا کہ اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو باپ کی نگاہیں شرم سے جھک جاتی ہیں. اسلام کی تاریخ نے کہا کہ نہیں, اگر بیٹی فاطمہ زہرا جیسی ہو تو جب باپ کسی سفر پر جائے تو سب سے آخر میں در فاطمہ پر آئے, اور جب کسی سفر سے واپس آئے تو سب سے پہلے در فاطمہ پر آئے. تو بیٹی کی عزت, بیٹی کا مرتبہ, بیٹی کا مقام اسلام نے یہ بتایا کہ چاہے تو خفیزات کو یزدان بنا دے اور آنگن میں ہوئی بات کو قرآن بنا دے, حبشی کو کبھی واقف سبحان بنا دے, دربان پہ راضی ہو تو سلمان بنا دے, اور حسنین کو توحید کا عکاس بنا دے, یہ جس کو دعا دے اسے عباس. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ڈاکٹر عمران کی طرف آؤں گی. ڈاکٹر صاحب, بیٹیوں کی جب ہم بات کرتے ہیں, ہم اپنے گھر کو سامنے رکھتے ہیں یا پھر ایک خاندان کی شکل اختیار کی ہوئی ہوتی ہے. بیٹیاں اپنے گھر ہوں یا پھر خاندان ہوں, ان کی ترقی کا باعث بن سکتی ہیں, مگر ایسا کون سا پہلو ہے کہ یہ معاشرہ بیٹی پر اعتبار کرتے ہوئے ذرا ڈرتا ہے؟ اس سوال کا اگر سلسلہ میں ان چند حکایات سے, روایات سے, تاریخ سے جوڑ دوں تو بہت آسانی کے سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ زوال پذیری ہمارے پاس آج کے دور تک ابھی تک کیوں چلی آ رہی ہے. بہت کم ہو گئی لیکن ابھی بھی چلی آ رہی ہے. حضرت عمران علیہ السلام اور ان کی زوجہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی اولاد دے دے جس کو اللہ کے گھر اس وقت کا بیت المقدس کے اندر وقف کر دیا جائے. ان کی اولاد ہوتی ہے اور بیٹی پیدا ہوتی ہے, اور وہ مریم سلام اللہ علیہا پیدا ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیٹی کو اپنی گھر کے لیے قبول فرما لیتے ہیں, بالکل, اور حضرت مریم السلام کو وقف کر دیا جاتا ہے. یہ بیٹی کی عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی, اور صرف یہ نہیں کیا کہ قبول فرما لیا, ایسا معجزہ دیا, بن باپ کی ایک ایسا نبی دیا جو کائنات کی تاریخ میں نہ پہلے سے کبھی ہوا ہے, نہ کائنات کی تاریخ میں آج تک ہوگا. تو اور سورہ مریم کے اندر اور مریم علیہ السلام کے اوپر پوری سورہ موجود ہے, ان کے نام سے قرآن میں موجود ہے, تا حیات جو ہے وہ پڑھی جاتی رہے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ایک بیٹی کو وہ مقام دے دیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو رول ماڈل بتا دیا. کیا تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں, سن پیری میں اولاد ہو جاتی ہے. حضرت زکریا علیہ السلام جو ہے وہ دعا کرتے ہیں, سن پیری کے اندر فطرت کا قانون بدل جاتا ہے, اولاد عطا ہو جاتی ہے. اس معاشرے میں جہاں پہ پروفیسر عسکری صاحبہ نے فرمایا کہ جہاں کے اوپر عورت کا نام سننا, لڑکی کا نام سننا شرمندگی کا باعث ہے, اس معاشرے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء امام الانبیاء کو یہ قرآن کہہ دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کسی مرد کے باپ نہیں ہو سکتے, تم کسی بیٹے کے باپ نہیں ہو سکتے. اور اس کے بعد پھر آپ کا سلسلہ سیدہ فاطمہ زہرا آل رسول سے چلتا ہے. تو یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی بتا دیا کہ عورت کا مقام کیا ہے. پھر غلطی کہاں ہو گئی؟ غلطی یہ ہو گئی ہم سے کہ ہم یہ اس خطہ پاکستان کے اندر جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پر ہم 70-72 سال سے پہلے, 700 سال پہلے بھی ہم یہیں رہتے تھے, اسی خطے کے اندر رہتے تھے. جب ہم عرب سے ہجرت کر کے یہاں پر آئے تو ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے تھے جہاں پہ آج بھی اس خطے کے اندر جس کو ہم ہندوستان کہتے ہیں, وہاں پہ عورت کی کوئی حقوق نہیں ہے قانوناً اور مذہباً. وہاں پر عورت کی وراثت نہیں ہے قانوناً اور مذہباً. وہاں پہ جہیز کے بغیر عورت کو, لڑکی کو آگے نہیں دیا جا سکتا قانوناً اور مذہباً. وہ واقعی آج بھی وہ ملک ہے جہاں پہ سب سے زیادہ لڑکیوں کے ابارشن ہوتے ہیں. ہوا یہ کہ اس 70 سال کے اندر وہ جو نسل ہجرت کر کے آئی تھی یہاں پہ, جو جسم لے کے آئی تھی, وہ بہت ساری وہ چیزیں لے کے آئی تھی جن کو وہیں رہنا چاہیے تھا. آج ویسے مقام بیٹی کے اوپر میرے دوسرے اکابرین بہت گفتگو کریں گے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ قومیں جو اس چیز سے نکل گئی ہیں, ترکی ہے وہ نکل گیا ہے, ملیشیا نکل گیا ہے, انڈونیشیا نکل گیا ہے, ایران نکل گیا ہے. ہم بھی اب بہت حد تک اس سے نکل چکے ہیں, جہاں پہ آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھارت کے اندر ہماری بیٹیوں کے ساتھ ہوتا تھا آج بھی یہاں پہ ہو رہا ہے. میں آپ کو ایسے بہت سارے حقائق پروگرام کے اندر بتاؤں گا جو ثابت یہ کریں گے کہ ہم بھی اب اس ذہنیت سے, اس پس ذہنیت سے, اس جہالت کے دور سے, کیونکہ جہالت کا دور ہمیں یہ بتاتا ہے بیٹیاں نہیں, فرعون نے بیٹے بھی قتل کرائے تھے. تو ہم بھی اس جہالت کے دور سے بہت حد تک بیٹیوں کے معاملے میں پاکستان کے اندر کم از کم خطہ پاکستان میں نکل چکے ہیں. ٹھیک ہے, ہم کیسے نکل چکے ہیں یقینی طور پہ پروگرام کے آگے حصہ کر ڈاکٹر صاحب آپ سے جانیں گے, مگر بیٹیوں کے حوالے سے مسرت صاحبہ آپ بھی بہت کام کرتی ہیں. آج کے دور کی بات کرتے ہیں تو کیا واقعی ہم زمانہ جاہلیت سے نکل چکے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ابھی بھی کہیں نہ کہیں ہم اس کے درمیان میں موجود ہیں؟
تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو میں 90 نیوز کی بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اتنا خوبصورت ٹاپک آج اپنے مارننگ شو میں اس کو مطلب رکھا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری جو سوسائٹی ہے ہم میجورٹی میں ہم لوگ مسلمز ہیں, لیکن جو ہماری پریکٹسز ہیں نا وہ وہی چلی آ رہی ہیں جو پارٹیشن سے پہلے, بیکاز یہاں پہ میجورٹی میں ہندو تھے اور وہ جو رسومات تھی وہ آج کے ٹائم تک پریکٹس وہ ہماری تہذیب کا حصہ بن گئی, رائٹ. اب واحد دنیا کا پہلا مذہب اسلام ہے جس نے عورت کو سب سے بلند مرتبے پہ رکھا کہ ہمارے قدموں میں جنت رکھ دی, ٹھیک ہے. بیٹی ہونا رحمت بنائی, پھر ماں بنائی, پھر قدموں تلے جنت. اتنی بڑی پریولیج کسی اور مطلب جینڈر کو نہیں ہے, رائٹ. پھر اس کے بعد اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہمیں مطلب وراثت میں حصہ دیا. تو ہماری سوسائٹی کیا کر رہی ہے مسرت صاحبہ؟ اس میں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو پلس پوائنٹ ہے ایز اے مسلم وہ یہ ہے کہ ہمارا مذہب پریورٹائز کرتا ہے ویمن رائٹس کو, ٹھیک ہے. اور وہ دنیا جن کو ہم آج فالو کرتے ہیں, جن کو ہم جن کی اگزامپلس دیتے ہیں کہ جی وہاں پہ خواتین کے رائٹس ہیں, وہاں پہ مطلب بچوں کے رائٹس ہیں, ملازمین کے رائٹس ہیں, لیکن پریکٹیکلی یہ سبق کا انہوں نے ہماری جو تعلیمات تھی ان کی پریکٹس کر لی, اور ہم انفارچونیٹلی آج بھی ابھی اس ٹاپک میں پھنسے ہوئے ہیں. اب میں ایز اے لیجسلیٹر جب میں پارلیمنٹ کا حصہ بنی تو میں نے ایک تو بل پیش کیا ہوا ہے جو کہ مجھے امید ہے اور میری اپنی گورنمنٹ سے آف کورس ریکویسٹ ہے. وہ بل آپ نے کس شکل میں اور کیوں پیش کیا اس سے متعلق بات کریں گے. ابھی صبح سویر پاکستان میں ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں, بریک سے واپس آ کے مسرت صاحبہ کی گفتگو سے آگے بڑھیں گے. مگر سعدیہ سادات بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور جس طرح سے ہم دیگر معاشروں کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر بیٹی یا عورت کا کیا مقام ہے, ان کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے, یہ سعدیہ سے جانیں گے. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. ویسے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم سب لوگ مسلمان ہیں, اور مسلمان ہونے پہ دین اسلام پہ ہمیں بڑا فخر ہے کہ ہم اسلام کے پیروکار ہیں. مگر جب ہم ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ اپنا کمپیریزن ڈرا کرتے ہیں, ہم تو مسلمان ہیں, ہمارے اندر بہت ساری اخلاقیات ہیں جن کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزیں ہمیں بتائی ہیں کہ بیٹی ایسی ہے, بیٹی کو ایسے رکھیں, بیٹی کی تعلیم و تربیت ایسی ہونی چاہیے, گھرداری اس کی ایسی ہونی چاہیے. جب آپ ویسٹرن کنٹری میں دیکھتی ہیں تو کتنا آپ کو ڈفرینس نظر آتا ہے ان دونوں سوسائٹیز کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تھینک یو سو مچ سربت. اور آپ نے جو آج کا ٹاپک کا انتخاب کیا یہ بہت ہی اچھا ہے اور بہت ہی موضوع ہے, کیونکہ ہم لوگوں کو اس چیز پہ بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے اور اویئرنیس کریٹ کرنی چاہیے کہ عورتوں کی جو اسپیشلی بیٹیوں کی آپ تعلیم پہ جیسے انہوں نے کہا خرچ کریں. اور انفارچونیٹ ہے کیونکہ ہمارے یہ جیسے قرآن مجید میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ بیٹی جو ہے وہ رحمت ہے اور بیٹا جو ہے وہ نعمت ہے. آپ سے نعمت کے بارے میں پوچھ گچھ ہوئے گی لیکن رحمت کے بارے میں نہیں. اسی وجہ سے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ جو شخص اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے اور ان کی کفالت کرتا ہے تو وہ میرے ساتھ قیامت کے دن اتنا قریب ہوگا جتنی 2 انگلیاں. تو اس بیٹی کو رحمت سے زحمت بنانے میں ہمارا اپنا قصور ہے, کیونکہ ہم لوگوں کا یہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہو گیا. اور جیسے کہ وقاص صاحب نے بھی کہا اور یہ بھی کہی تھی کہ ہم لوگ جو ہے بہت سارے جو اپنے طرز جو طریقہ ہے وہ ہم لوگ لے کر آئے ہیں سب کانٹیننٹ کے جب سے ہم لوگوں نے کیا تھا. تو جو وہ والی رسومات ہیں وہ ہم نے اپنا لی ہیں, مہندی کی, تیل کی, مائیوں کی, اس سب کے خرچے کی کیا ضرورت ہوتی ہے. مطلب سادگی سے جو اسلام میں ایک ہے کہ نکاح ہو میں بھی جہیز کا کوئی ایلیمنٹ موجود بالکل بھی نہیں ہوتا ہے. یہی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جیسے یہ چیز جو میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی یہ ادھر ہے, جبکہ ہم مسلم کنٹری ہیں, جبکہ باہر آپ دیکھیں تو جینڈر ایکوالٹی پہ بات کی جاتی ہے. وہاں پہ کوئی بھی ایسی چیز آپ کو دیکھنے میں نہیں نظر آتی ہے کہ یہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے. وہ ایکولی خوش ہوتے ہیں چاہے ان کے گھر پہ بیٹی پیدا ہو یا بیٹا پیدا ہو. ادھر اکثر لوگوں کے منہ بن جاتے ہیں کہ جی بیٹی پیدا ہو گئی ہے. اچھا آپ چونکہ سعدیہ صاحبہ UK میں آپ رہتی ہیں, بہت قریب سے اس سوسائٹی کو دیکھتی ہیں, لوگوں کو دیکھتی ہیں, آپ کو کبھی حیرت ہوتی ہے کہ پاکستان جو مسلمانوں کا کنٹری یہاں پر اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں کہ بیٹی پیدا ہوتی ہے سب کے منہ سوج جاتے ہیں بھی, یہ کیا ہو گیا, کیوں ہو گیا؟
بالکل یہ وہاں پہ بالکل بھی یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے. وہ لوگ خوش ہوتے ہیں اس چیز پہ, وہ شکر کرتے ہیں کہ ہمیں اولاد ہو گئی, ہیلدی نارمل اولاد مل گئی. ہمارے ہاں اگر بیٹی ایک نارمل ہیلدی بھی ہوتی ہے, آپ وہ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں. اور اتنی میں تو یہی کہوں گی کہ ہم لوگ واقعی زمانے جاہلیت میں رہتے ہیں, ہم لوگ یہ سمجھتے نہیں. ایون سائنس سے بھی یہ چیز ثابت ہے کہ جو اولاد ہے وہ مرد کی قسمت کی اور عورت کی قسمت کا رزق ہوتا ہے. تو ہم ان چیزوں کو بالکل بھول جاتے ہیں, ہمیں اللہ پہ کوئی بھروسہ ہی نہیں ہے. اور ہم لوگ انفارچونیٹ ہے, جیسے ابھی ریسنٹلی ہم لوگوں نے ایک میں آپ بات بتائیں گی اس پہ کہ جینڈر سلیکشن کا ایک نیا ان لوگوں نے شروع کر دیا ہے, جو کہ اتنا غلط ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ یو کے میں اللیگل ہے, پاکستان میں یہ لیگل ہے. اس کے اوپر بھی بات چائنا انڈیا میں یہ اللیگل ہے. اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. ویسے تو ہم اسلامک اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں کہ جی ہم اسلامک کنٹری میں رہتے ہیں, بہت سارے پہلو جن پر بات کی جا سکتی ہے. اچھا ڈاکٹر عمران صاحب, جس طرح سے بیٹی کے حوالے سے بات ایسے ہم لوگ کر رہے ہیں, اب بیٹی کی تعلیم و تربیت کی بات کریں, اسلام تو بچی کی تعلیم اچھی تربیت کی بات کرتا ہے, مگر جب بچی پیدا ہوتی ہے تو اس کے باپ اور ماں کو سب سے بڑی فکر یہ ہوتی ہے کہ ابھی سے پیسے جمع کرنا شروع کرو. ماں اپنا زیور رکھنا شروع کر دیتی ہے کہ بیٹی کا جہیز زیادہ سے زیادہ تیار کیا جائے تاکہ اس کا رشتہ اچھا آ جائے. کیا واقعی آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں بیٹی کی تربیت پہ نہیں جہیز کے اوپر بات کرنی چاہیے اور جہیز کے لیے کوشش کرنی چاہیے؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ بہت تیزی سے زمانہ تبدیل ہو چکا ہے, پاکستان بہت تیزی سے تبدیل ہو چکا ہے. میں نے آپ کو کوئی پروگرام میں کہا تھا, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, آپ 9ویں کلاس کا رزلٹ اٹھا لیجئے, آپ میٹرک کلاس پورے پاکستان کا اٹھا لیجئے, صوبے کا اٹھا لیجئے, ضلع کا اٹھا لیجئے. 9ویں کلاس کا اٹھا لیجئے, 10ویں کلاس کا اٹھا لیجئے, فرسٹ ایئر کا اٹھا لیجئے, سیکنڈ ایئر کا اٹھا لیجئے, او لیول کا اٹھا لیجئے, اے لیول کا اٹھا لیجئے. یونیورسٹی کا رزلٹ اٹھا کے دیکھ لیجئے, 90% وہاں پہ جو ٹاپ پوزیشن ہولڈر ہیں وہ بچیاں ہیں, بچے نہیں ہیں, وہ لڑکیاں ہیں. 90% ان کے اندر جو پوزیشن ہولڈر ہیں وہ غریب گھرانوں کے ہیں, امیر گھرانوں کے نہیں ہیں. تو اگر آپ کو یہ رزلٹ واضح طور کے اوپر یہ بتا رہا ہے کہ یہ بچیاں اسکولوں کے ہر امتحان کے اندر, میڈیکل کے ہر امتحان میں, اب جب اگر یہ بچیاں آگے بیٹھی ہیں تو آخر یہ غریب پڑھا ہی رہا ہوگا نا, تبھی تو پوزیشن ہولڈر بنی ہے. اگر یہ لوگ پڑھا ہی رہے ہوں گے نا, یہ بچیاں اسکول جا رہی ہوں گی تبھی تو پوزیشن ہولڈر بن رہی ہیں نا. تو یہ بات میں نے آپ کو کہا کہ ایک وہ نسل جو ہجرت کر کے آئی تھی وہ اپنے ساتھ بہت کچھ لے کے آئی تھی, لیکن وہ نسل جو یہاں پیدا ہوئی ہے اور جو اس کے بچے ہیں وہ اس گاربیج کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ اس بیگیج کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ اس جہالت کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے. آج غریب کا بچہ اپنی بیٹی کو پڑھاتا ہے, آج جو ہے وہ امیر کا بچہ بھی اپنی بیٹی کو پڑھاتا ہے. اور یہ میں نے کہا کہ یہ آہستہ آہستہ یہ بیلنس کم ہوتا جا رہا ہے. میں اپنی ذات کے اوپر بتا رہا ہوں, میرے گھر کے اندر تو اس زمانے میں بھی یہی تھا کہ میری خواہش یہ تھی کہ کاش میں لڑکی ہوتا, کیونکہ ہمارے گھر میں لڑکیوں کو اتنا سر پہ چڑھایا جاتا ہے کہ ہمیں عیدی نہیں دی جاتی تھی. ہمارے ماموں اور چچا ہمیں عیدی نہیں دیتے تھے کہ لڑکوں کی عیدی صرف لڑکیوں کی ہوتی ہے. اب وہ بچے کو جس کو 2 روپے عیدی کا آسرا ہو, اس کی دعا عید کے اوپر یہ ہوتی تھی کہ کاش میں لڑکی ہوتا تو مجھے کم از کم عیدی تو مل جاتی. ہمارے گھر کے اندر میری بیٹی میرا ریموٹ کنٹرول ہے. یعنی آپ یہ اندازہ کریں کہ ہمارے گھروں کے اندر یہ لیول ہے, اور یہ میں اپنے گھر کی بات نہیں بتا رہا ہوں, آپ کسی بھی گھر چلے جائیں, بیٹی باپ کا تاج ہوتی ہے, باپ کو چلاتی ہے ریموٹ کنٹرول کے اوپر. بیوی کا کنٹرول آج اتنا شوہر پہ نہیں جتنا بیٹی اپنے باپ کو کنٹرول کرتی ہے, اتنی لاڈلی ہوتی ہے وہ. تو اب یہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, اور میں بتا رہا ہوں یہ میری بیٹیاں میری, اور یہ سلام ہے میری ان بچیوں کے اوپر, یہ اتنی ٹیلنٹڈ ہو گئی ہیں کہ کوٹا آ گیا ہے. آپ کو پتا ہے میڈیکل کے اندر ان کی پرسنٹیج الگ ہے, سائیکالوجی کے اندر لڑکا ڈھونڈنے سے نہیں ملتا, فارمیسی کے اندر لڑکا ڈھونڈنے سے نہیں ملتا. بہت سارے اس کے اندر لڑکوں پہ نرمی کرتے ہیں کہ کسی طرح لڑکا جو ہے وہ آ جائے, کیونکہ لڑکیاں سویپ کر رہی ہیں ہر جگہ سے. اور اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ لڑکیاں مردوں کی جو سمجھا جاتا تھا کہ یہ مردوں کی فیلڈ ہے, لڑکیاں ان کو اس طرح آؤٹ کلاس کرتی چلی جا رہی ہیں پڑھتے ہوئے اور اپنے اسکلز کو ثابت کرتے ہوئے کہ لڑکوں نے اب وہ کام کرنے شروع کر دیے ہیں جو کبھی کہا جاتا تھا لڑکیوں کے. آپ کو میں فیکٹس بتا دیتا ہوں, آپ دنیا کا ہو چاہے وہ پاکستان کا ہو, بہترین ماڈل جو آپ کو میک اپ آرٹسٹ ملے گا وہ کون ملے گا؟ مرد ملے گا. فیشن آرٹسٹ کون ملے گا؟ مرد ملے گا. کک کون ملے گا؟ مرد ملے گا. یہ سارے وہ لوگ تھے جو سمجھتے تھے کہ لڑکیوں کے ہیں. میں سمجھتا ہوں میری بیٹیوں نے وہ کام کرنا شروع کر دیا کہ اب لڑکوں کو شاید یہ رہ گیا کہ ہم ان کے کام کر لیتے ہیں, کیونکہ ہمارے کام ہے وہ آؤٹ کلاس کرتی چلی جا رہی ہیں. اگر یہ مواقع نہیں ہوتے تو یہ غریب کی بچی پوزیشن ہولڈر کیسے ہوتی؟ تو خدا را اس پہلو کو اٹھائیے, ان پہلوؤں کو دکھائیے کہ ہماری بچیوں کو والدین پڑھا رہے ہیں, آگے لے کے آ رہے ہیں. بلکہ اب میں تو صرف والدین کو یہ ہدایت دینا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ بچیاں سر کا تاج ہیں, یہاں پر بھی
توازن کی ضرورت ہے. یہ نہ ہو کہ وہ یہ سمجھنے لگ جائیں کہ صرف ان سے ہی معاشرہ چل جائے گا اور ہم اس دھوکے میں آ جائیں جس کے اندر یورپ نے وومن کی ایکول رائٹس کے اوپر ان کو لے کے آئے تھے, ایکول رائٹس کے نام پہ ان سے دگنا کام کروایا تھا, ان کو جو ہے وہ معاشرے کی زینت بنا کے ان کا استحصال کیا تھا, ان سے ڈبل کام کر کے ان کو آدھے پیسے دیے تھے اور نعرہ خوبصورت لگایا تھا وومن رائٹس اور ایکویلٹی آف وومن رائٹس کا. ہمیں اس گاربیج پہ نہیں جانا, ہم ایک جہالت سے نکل کے دوسری جہالت میں داخل نہیں ہو سکتے. لیکن ہمارے ہاں یہ معاشرہ تبدیل ہو چکا ہے, بچیاں آگے آ چکی ہیں. آج کا ہی پروگرام میں آپ کو بتا دوں, آپ کے جتنے مہمانیں نے گرامی ہیں اس میں بندے کتنے اور بندیاں کتنی ہیں. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. میرے ساتھ اس وقت مسز اعجاز ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. جی مسز اعجاز بات کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی, آپ کا میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل میں سن سکتی ہوں, آپ بات کیجیے. وہ نہیں, مجھے یہ کہنا تھا کہ اس میں آپ تمام چیزیں بھول جائیں, تعلیم, مذہب یا کو دین کی جو ہدایات ہیں جو پاکستان میں ابھی تک رکھا جا رہا ہے, عمرہ, جاگیردار, وڈیرے, بلوچستان میں لڑکیوں کو دفن کرنے والا واقعات, وہ ریت اور رواج ہے, کیونکہ عورت کو کموڈیٹی سمجھا جاتا ہے. جیسے میاں والی میں نہیں ہوتی بنی کی رسم کے قتل کے بدلے انہوں نے 6 مہینے کی بچی اور گھر کی ساری عورتیں بھی دے دیتے ہیں بدلے میں. وہ ہے قبائلی رواج اور روایات نے یہاں عورتوں کے ساتھ زیادتی کو ابھی تک بروئے کار رکھا ہوا ہے. اس میں تعلیم کا کوئی نہیں, میں نے پڑھے لکھے, اب جتنے یہ بلوچستان کے وڈیرے اور سندھ کے وڈیرے ہیں آکسفورڈ سے بھی پڑھ کے آئے ہیں, اپنی عورتوں کو جائیداد کے پیچھے بیاتے بھی نہیں ہیں, قرآن کے ساتھ ابھی تک شادیاں ہو رہی ہیں. تو مسئلہ مذہب اور دین کا نہیں ہے, وہ سمجھنے کا ہے, اس پہ عمل کرنے کا ہے, کیونکہ وہ سمجھتے نہیں ہے کہ اس کا عذاب کیا ہوگا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ مسز اعجاز, آپ نے کال کی. جب قوانین بنیں گے اور سخت سزائیں ہوئیں گی نا, اسی لیے میں لیجسلیشن پہ انشاءاللہ پنجاب میں ہم یہ کر لیں گے کہ اس میں جب تک دیکھیں پنشمنٹ اور مطلب اس میں سزائیں نہیں ہوئیں گی نا, اور جب ہمارے قانون بنانا ہوگا اور اس کے اوپر امپلیمنٹ کے لیے اس کے اوپر سختی بھی کرنی ہوگی, اور پھر انشاءاللہ ہمارا معاشرہ آلریڈی بچیوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے, اور باقی ایز اے اسٹیٹ جو ریاست کا کام ہے وہ ہم کریں گے, اور میڈیا جیسے آپ نے یہ سب لوگ اپنا ساتھ دیں گے, آگے لے کر بڑھیں گے. اچھا ڈاکٹر عمران بات کرنا چاہ رہے تھے, میں ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتی ہوں, مگر ثروت عسکری صاحبہ بھی چونکہ ہمارے ساتھ موجود ہے. اتنی ڈھیر ساری چیزیں ہمیں ڈاکٹر عمران نے گنوا دی ثروت عسکری صاحبہ کہ بچیاں کہاں کہاں نہیں ہیں, کیا کیا نہیں کر سکتی, مگر پھر بھی ہمارے معاشرے میں, ہماری سوسائٹی میں ایک مخصوص طبقہ, جس طرح سے میری بہن نے کال پہ بات کی, ایک مخصوص طبقہ ابھی بھی ہے جو بیٹی کو درگور کرنا بھی اپنا حق سمجھتا ہے, اور بیٹی پیدا ہو جائے تو کہتا ہے کہ اب سر جھکا کے چلنا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر عمران صاحب کو, میرے بھائی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور زندگی عطا فرمائے, ان کو ایک جواب دینا چاہتی ہوں. انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ ہر جگہ پر خواتین ہیں, ہر جگہ پر بیٹیاں ہیں, ہر جگہ پر بچیاں ہیں, یہ ویمنز آگے بڑھ رہی ہیں. اچھا ٹھیک ہے, ہر جگہ پر لڑکیاں آگے بڑھ رہی ہیں, لیکن بعد میں یہ انہی نالائق لڑکوں سے بیاہی جاتی ہیں جو ہر میدان میں پیچھے ہوتے ہیں. نہ وہ تعلیم کے میدان میں آگے ہوتے ہیں, نہ وہ روزگار کے میدان میں آگے ہوتے ہیں, نہ وہ پیسہ کمانے میں بیوی سے آگے ہوتے ہیں. اور آج کل جب شادیوں کی بات آتی ہے تو آپ یقین کیجئے, میری آنکھوں دیکھی بات ہے کہ لوگ لڑکیاں بعد میں دیکھتے ہیں, ڈگریاں پہلے پوچھتے ہیں, کیونکہ ان کو اپنے نااہل ناکارہ لڑکوں کے لیے, نکھٹو لڑکوں کے لیے ایسی لڑکیاں چاہیے ہوتی ہے کہ جو گھر آ کر گھر بھی چلائیں اور اتنی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں کہ وہ ایک بہترین رقم لے کر آئیں اپنی تنخواہ کے طور پر. تو پہلی بات تو یہ کہ ہمیں معاشرے کو متوازن کرنا ہوگا, بیٹیوں کو بھی رائٹس دینے پڑیں گے, بیٹوں کو بھی رائٹس دینے پڑیں گے. دوسری بات یہ کہ دونوں چیزیں پیرلل چل رہی ہیں, یعنی ایک جانب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ ماڈرن روشن خیال سوسائٹی میں بیٹیوں کو اتنے مواقع مل رہے ہیں, تو دوسری جانب وہ دور بھی موجود ہے. اور جیسے کہ ہماری بہن نے ٹیلی فون کال پر بتایا کہ وہ آکسفورڈ سے بھی پڑھ کر آتے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ اپنے رسم و رواج میں اس طریقے سے گرفتار ہوتے ہیں کہ وہ اپنی بہن کی خود قرآن مجید سے اس لیے شادی کر دیتے ہیں تاکہ بہن کو وراثت میں حصہ نہ دینا پڑے. تو میں سب سے پہلے اس بات کی مذمت کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ کے واسطے یہ جو عورت ہے, یہ جو بیٹی ہے, یہ جو بیوی ہے, یہ جو بہن ہے, یہ جو ماں ہے, اس کو آپ سب سے پہلے انسان سمجھیے, اس کے حقوق دیجئے. اس لیے حقوق دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. ہمارے یہاں مرد کی طرف سے
وہ بیوی کو سب کچھ دے دیں گے, گھر بھی دے دیں گے, گاڑی بھی دے دیں گے, لیکن وہ حق مہر نہیں دیں گے. اسی طریقے سے باپ کے گھر سے اسے سب کچھ مل جائے گا, اسے ٹی وی بھی مل جائے گا, فریج بھی مل جائے گا, لیکن اسے وراثت میں سے حصہ نہیں ملتا ہے. آخر کون اس عورت کے واسطے آواز بلند کرے گا, کون اس عورت کے واسطے بات کرے گا؟ ہمارے یہاں سارے رویے ایک ساتھ چل رہے ہیں, لیکن سب سے اچھا ایک اور جس نقطے کی جانب میں اشارہ کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ ہمارے یہاں آپس میں یقین کی کمی ہے. ہم ایک دوسرے پر اعتبار کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. میری اپنی 2 بیٹیاں ہیں اور الحمدللہ دونوں بیٹیوں کے سسرال والوں نے جہیز کی ڈیمانڈ نہیں کی. انہوں نے کہا کہ ہماری بچیاں ہیں, وہ اپنے گھر میں آئیں گی, جیسے چاہیں گی ویسے رہیں گی. لیکن میں اور میرے شوہر, اللہ انہیں جنت نصیب کرے, کہ ہم دونوں واقعی خوف زدہ تھے کہ آج اگر یہ بچیوں کو لے کر جائیں اور کل کو بعد میں تانے دے تو یہ معصوم بچیاں کیا کریں گی. ہم نے جو کچھ ہو سکتا تھا اپنی استطاعت کے مطابق ان بیٹیوں کو دیا اور دے کے رخصت کیا. تو ہمارے معاشرے میں یقین اور اعتبار کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اگر لڑکے والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جہیز نہیں چاہیے تو لڑکی والوں کو یقین ہونا چاہیے کہ یہ واقعی اپنی زبان پر قائم رہیں گے اور پریشان ہونا چاہیے, بیٹیوں کو لے کے جائیں گے. مگر یہ اعتبار جس کی آپ بات کر رہی ہیں نا ثروت عسکری صاحبہ, یہ اعتبار آتے آتے نہ جانے کتنا وقت لے لیتا ہے, مگر اعتبار آنے کے بعد بھی وہ دل کے اندر جو خوف, ایک ڈر والدین کے موجود رہتا ہے, وہ تا قیامت ساری زندگی موجود رہتا ہے. اور انسان یہی سوچتا رہتا ہے کہ شاید اگر کوئی غلط یا الٹی سیدھی بات ہو گئی ہے, کوئی تلخ کلامی ہو گئی, اس کی وجہ یہ کہ شاید ہم نے بچی کو جہیز نہیں دیا. آپ قانون سازی کی بات کر رہی تھی مسرت صاحبہ, قانون سازی, چلیے قانون بن جاتے ہیں, سوال یہ آتا ہے قانون بہت سارے موجود ہوتے ہیں, امپلیمنٹیشن اس کی نہیں ہو پاتی, سختی اس کی نہیں ہو پاتی, اور عمل درآمد ہو تو کیسے ہو؟ ٹرو اینڈ سیڈ, یہ ایک حقیقت ہے اور بڑی افسوسناک حقیقت ہے کہ ہمارا پاکستانی ملک, میں اسپیشلی اگر پنجاب کی بات کروں تو پنجاب کی جو پارلیمنٹ ہے اوور لیجسلیٹڈ ہے اور قوانین ہر طرح کے یہاں پہ موجود ہے. بات ہے ایگزیکیوشن کی, تو ہماری جو وی آر ویری ڈٹرمنڈ, اور ایز اے فیمیل پارلیمنٹیرینز میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کسی بھی فیلڈ میں خواتین آتی ہیں تو وہ چونکہ انہوں نے اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے کہ وہ بھی ایکول ہیں اور وہ بھی مردوں کے جتنے ہی قابل ہیں, تو وہ زیادہ محنت کرتی ہیں, وہ زیادہ. مثلاً اگر ابھی 1 سال ہوا ہے تو پنجاب میں نے سب سے زیادہ ریزولوشنز موو کی ہیں, میں نے سب سے زیادہ بل موو کیے ہیں ایز اے لیجسلیٹر. اب اس کا عمل کی جو میں بات کرنے لگی ہوں کہ ہمارا جو ویژن ہے عمران خان صاحب کا, دیکھیں عمران خان کی زندگی کو اگر دیکھیں تو وہ انسپائرڈ بائی ہز مدر, کہ انہوں نے اپنی ماں کے نام پہ شوکت خانہ بنا دیا. اور سیم تھنگ ایز اے اسٹیٹ کے جو ہیڈ ہونے کی حیثیت سے ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کہ ہم جیسے جتنے ہمارے پروجیکٹس ہیں وہ مطلب بزنس سے ریلیٹڈ ہیں, لون سے ریلیٹڈ ہیں, اس میں اسپیشلی فیمیل فرینڈلی ہیں. خواتین کو جو گاؤں دیہات میں بیٹھی ہوئی خواتین ہیں اس میں بھی ان کا رول ہم نے رکھا ہے. اور اگلی بات کہ یہ میں آپ سے پرومس کرتی ہوں, اور اس میں مجھے میڈیا کی ہیلپ بھی چاہیے ہوگی, کہ اگر ایک دفعہ میں یہ بل پاس کراتی ہوں تو ایگزیکیوشن کرائے بغیر ہم رکنے والے نہیں ہیں, ہم کرائیں گے. ہم دیکھیں یہ اوور آل سوسائٹی جب تک ٹرینڈ نہیں اپنا چینج کرے گی, آج میڈیا بدلا ہے, ورنہ میڈیا کیا دکھاتا ہے کہ ہم اتنا جہیز دے رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. لیکن آپ یہ بھی مسرت صاحبہ اس چیز کو بھی تسلیم کریں کہ جس نے جہیز دینا ہے اس نے چاہے کم دینا ہے, اس نے چاہے ونڈش کرنی ہے. ابھی خان صاحب نے مہنگائی اتنی زیادہ کر دی ہے کہ لوگ اب یہ بھی سوچنے پہ مجبور ہے کہ ہم نے جو بیٹی کے لیے 10 لوگ آنے ان کو کھانا کیسے دینا ہے. دیکھیں وہ آپ خان صاحب انسپائر ہوں گے اپنی مدر سے, مگر دوسروں کی ماں, دوسروں کی بیٹیوں کے لیے وہ کیا آسانی پیدا کر رہے ہیں, یہ ایک کوشچن ہے جو ہمیشہ باقی ہے. سوری میں کٹ کر رہی ہوں کیونکہ بل آلریڈی ریسٹرکشن ایکٹ کا ہے 1976 کا, یہ بل موجود ہے, اس پہ ابھی تک کام نہیں ہوا جیسا آپ کہہ رہی ہیں, جبکہ یہ بنگلہ دیش اور انڈیا نے ایکسیپٹ کیا ہے اور وہاں پہ جہیز بالکل منع ہے. تو یہ یہاں پہ پاکستان میں کیوں ایسا ہے کہ وہ ہم کرنے جا رہے ہیں نا, جو میں کہنا چاہ رہی ہوں. دیکھیں اب یہ ٹاپک دوسری طرف چلا گیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں, میں تو بات کرتی ہوں صرف فگرز اینڈ اسٹیٹکس کی, کمپیریزنس کی, کہ پچھلے ادوار میں کیا ہوا, وہ جن کی بھی گورنمنٹس تھیں, اور اب آگے ہمارے سٹیپس یا ہمارا جو روڈ میپ ہے وہ کیا ہے ریگارڈنگ فیمیل. تو ہماری پریورٹی میں فیمیل ایجوکیشن, ہائر ایجوکیشن, اور ہر فیلڈ میں خواتین کے لیے بہترین مواقع. پلس جو آپ بات کر رہی ہیں, دیکھیں مہنگائی ہم نے نہیں کی, ہمیں جو ملک ہمیں ملا, ہمیں جیسے 47 میں پاکستان لٹا پٹا ہوا ملا تھا نا اس خطے کے لوگوں کو, اسی طرح یہ 2018 کے الیکشن کے بعد اکانومی تباہ حال ملی ہے. بٹ
दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन कि हम यही कहते रहे तबाल, वी आर वर्किंग ऑन इट, और इंशाल्लाह हर आने वाला साल, हर आने वाला दिन पहले से बेहतर होगा। पहले से बेहतर होगा। माजरत के साथ वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, और डॉक्टर इमरान से भी बेहद माजरत, क्योंकि वो बात करना चाह रहे थे, अनफॉर्चुनेटली टाइम की कमी की वजह से हम बात नहीं कर पाए। इंशाल्लाह बेटी के मुतालिक जब भी बात करेंगे तो फिर डॉक्टर इमरान हमारे साथ तो हमेशा ही मौजूद रहते हैं, तो इंशाल्लाह ताला फिर इनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इमरान आपका, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सरवर तस्करी साहिबा आपका, सादिया सादात साहबा आपका बेहद शुक्रिया, मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा आपका बेहद शुक्रिया। हमारे आज के शो का फीडबैक हमें ट्विटर और फेसबुक पेज पर ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।